रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब आज की नशिस्त में भी हम कुरानी अरबी के एक और पहलू पर बात करेंगे। गुजारिश ये है कि कुरानी अरबी अगर एक तरफ मानी की तहदारी, फ़हम के तनव्वु और इदराक की मुख्तलिफ सतहों के लिए दरवाज़े खोलती है, तो दूसरी तरफ इसी ज़बान की सूरत व वहदत भी कायम करती है, जिसने पूरी उम्मत के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को ज़ाहिरी और बातनी तौर पर एक लड़ी में परो दिया। यानी कुरान पूरी उम्मत को एक ही लड़ी में परोता है। दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी नस्ल, ज़बान, सकाफ़त और जोग्राफ़िए के इख्तलाफ के बावजूद इसी एक अरबी मतन की तिलावत करते हैं। रोज़ाना की फ़र्ज़ नमाज़ें इसी एक ज़बान के सांचे में अदा की जाती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम उर्दू ज़बान में नमाज के अंदर कुरान की तिलावत करते हैं, बल्कि अरबी के अंदर करते हैं। ये वहदत में ज़हरी हम आहंगी नहीं है। यानी कुरान जो हमें एक वहदत पर मुत्तहिद करता है, ये एक रूहानी तरबियत है, जिसमें इंसान बार बार उस असल की तरफ लौटता है जहाँ वही ने पहली मर्तबा उससे मुखातिब किया था। यानी अब इंसान की असल की तरफ हम मुतवज्जे होते हैं। वही के ज़रिए अल्लाह ताला के नाज़िल करदा कलाम को इस्लाम में जो बुनियादी मरकज़ियत हासिल है, उसका तकाज़ा यही है कि तिलावत इंसान का असल वसीला हो। ये जो तिलावत है, ये इंसान का असल वसीला हो, असल ज़रिया हो। यानी वो वसीला जिसके ज़रिए बंदा कलमे इलाही के साथ शरीक कलाम होता है। यानी कुरान की तिलावत ऐसे है जैसे आप खुदा के साथ उसके कलाम में शरीक हैं। कुरान को समझना यकीनन मतलूब है, अहम है, लेकिन तफ़हीम का अमल सानवी है। इसलिए नहीं कि समझने की कीमत कम है, बल्कि इसलिए कि कलाम इलाही के मानी की गहराइयाँ इंसानी फ़हम से हमेशा बड़ी रहती हैं। यानी इंसान महदूद है और कलाम, ये जो कुरान है, ये ऐसी ज़ात की तरफ से है जो खुद लामहदूद है। तो अब जब हम खुद महदूद हैं तो हमारा फ़हम भी महदूद है। तो इसलिए पहला फ़र्ज़ ये है कि कलाम इलाही को कबूल किया जाए, उसे महफूज रखा जाए, उसे उसकी असल हयात के साथ अपने अंदर जगह दी जाए। कुरानी अरबी की सूरत व हयात अहम तर इसलिए है कि कुरान क्योंकि मतन अपनी असल शक्ल में ही इंसान के लिए रूहानी असर और इलाही निस्बत को बरकरार रखता है। यानी अगर मतन ही असल नहीं है, उसकी तशरीहात, उसकी ताबीरात हैं, तो वो तो तहरीफ का अमल बन जाती है ना, जैसे साबका मजहबी किताबों के साथ हुआ। तो इंसान लफ्ज़ तक पहुँचेगा तो तभी तो वो माना का जायका पा सकेगा ना। यानी कुरान अगर अपनी असल शक्ल में मौजूद ना हो तो वो माना तक रसाई लफ्ज़ के ज़रिए से होती है। जब लफ्ज़ ही महफूज नहीं होगा तो फिर माना तक रसाई कैसे हासिल होगी। तो माना तक रसाई हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि कुरान अपनी असली शक्ल सूरत में महफूज और मौजूद हो। कुरान का तर्जमा अपनी जगह एक खिदमत है, मगर मैं बार बार कहता हूँ वो कुरान नहीं है। तर्जमा चूँकि मानी की तर्जमानी है, इसलिए हर मुतरजम का अपना फ़हम, अपना ज़ाविया और अपना ज़ौक़ उसके अंदर शामिल हो जाता है।
اگر میں قرآن کی کس آیت کا معنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، تو اس میں میرا اپنا ذوق، میرا اپنا فہم شامل ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اردو، فارسی اور انگریزی سمیت مختلف زبانوں میں قرآن کے درجنوں تراجم موجود ہونے کے باوجود وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے خاصے مختلف ہیں۔ یعنی جتنے قرآن پاک کے آپ تراجم اٹھا لیں، سب ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ کوئی ترجمہ بھی قرآن مجید نہیں ہے، قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے، باقی سب قاری کے فہم کے مظاہر ہیں۔ یعنی مترجم اپنے فہم کو پیش کرتا ہے، اور جتنے قاری اتنے ہی احتمالی ترجمانیاں، آپ جتنے قاری بنتے جائیں گے اتنے اس کے احتمالی ترجمے ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ اسلام ہر شخص کی اپنی آوازوں اور اپنی راگوں کا مجموعہ ہے، کہ ہر شخص اپنی آواز، اپنے ہی راگ کو الاپتر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مجموعی طور پر اسلام میں اصول ایمان اور اعمال شریعت کے بارے میں وہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو بہت کم دیگر ادیان میں نظر آتی ہے۔ یعنی اسلام کے جو اصول ایمان ہیں اور اعمال شریعت ہے، ان میں ایک طرح کی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں قرآن کی باریکیاں سامنے آتی ہیں، قرآن کی تہ دار زبان مزید باریکیاں کھولنے کا تقاضا کرتی ہے کہ اس لفظ کی، اس معنی، اس آیت کے مزید باریکیوں کو کھولا جائے۔ لیکن اس باریکی کے باوجود بنیادی ڈھانچے میں کوئی تزلزل نہیں آتا۔ جو لوگ قرآن کی تفسیر کا ذمہ اٹھاتے ہیں، یقیناً انہیں بہت سی علمی منازل طے کرنا پڑتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ چھپی ہوئی نہ ہو۔ لغت ہے، نحو، صرف، بلاغت، اصول فقہ، روایت، حدیث، تاریخ، کلام، اور یہاں تک کہ تصوف بھی، اور ان علوم کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن کی تلاوت اور عبادت کے سانچے میں ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ محض ان کو پڑھ لیں اور آپ، یعنی وہ روحانی مشق جو انسان کے باطن کو اس پیغام کے استقبال کے قابل بناتی ہے۔ محض لغت، صرف، نحو، فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر، ان کو جان لینا کافی نہیں ہے فہم قرآن کے لیے۔ قرآن کی ہدایت صرف ذہنی نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی ہدایت صرف ذہنی ہے، یہ انسان کی قلبی ماہیت تبدیل کر دیتی ہے، اس کے قلب کو تبدیل کرتی ہے۔ جو شخص قرآن سے صحیح نسبت قائم کر لیتا ہے، اس میں خوئے تسلیم، سلنڈر، انکساری، رضا اور تسلیم کی وہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے جو محض ارادہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے۔ جب آپ قرآن سے اپنی ہدایت کے طور پر وابستگی پیدا کرتے ہیں تو یہ پھر تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ یہ کلام الہی انسان کے وجود پر ایک نئی ترتیب قائم کرتا ہے، ایک نیا وقار، ایک نیا ادب، ایک نئی سمت آپ کو فراہم کرتا ہے۔ یعنی جب آپ قرآن کو بطور ہدایت پڑھتے ہیں، وہ تاریخی معنی تو آپ پر واضح ہو ہی جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کی تعبیرات چاہے کتنی ہی نئی یا اجتہادی کیوں نہ ہو، اگر قاری کا رشتہ اصل متن سے جڑا ہوا ہے تو اس کے معنی کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ یعنی اگر اصل متن سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے تو اس کی تعبیر، اس کی تشریح، تفسیر جتنی بھی نہیں ہو، آپ گمراہ نہیں ہوتے۔
اصل بات یہ ہے کہ انسان قرآن سے اپنا براہ راست رشتہ قائم کرے، وہ رشتہ جس میں کلام الہی اس کی روح کا سامان ہستی بن کر ظاہر ہو۔ جب تک آپ قرآن سے اپنی روح کے تعلق کو نہیں وابستہ کریں گے، تب تک قرآن کی ہدایت کا دروازہ آپ پر نہیں کھل سکتا۔ قرآنی ہدایت کے دروازے کے کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنی معنوی جہت کو متعین کریں، روحانی وابستگی کو قائم کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج بڑی بڑی آرگنائزیشن، بڑی بڑی تنظیمیں رجوع الی القرآن، تحریک قرآن کے نام سے چل رہی ہیں اور سالہ سال سے چل رہی ہیں، لیکن ان کے نتائج کوئی خاصے اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو آپ دنیا بھر کے علوم کا محور و مرکز بنا لیتے ہیں، لیکن اس سے آپ جو موجود ہدایت ہے وہ تو اخذ نہیں کرتے۔ آپ قرآن کو سائیکالوجی کی کتاب بنانا چاہتے ہیں، تاریخ کی کتاب بنانا چاہتے ہیں، آپ اس سے بشریات کے علم کو اخذ کرتے ہیں، اپنے فلسفیانہ نظریات کو اخذ کرتے ہیں، اپنی جو ایک خاص تعبیر ہے اس کو آپ اخذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو قرآن کا اصل مطلوب ہے، یعنی جس پر صوفیاء نے فوکس کیا ہے، جس پر صوفیاء نے ساری توجہ، یعنی صوفی منہج کیا ہے؟ وہ قرآن کے اصل کی طرف انسان کو جو ہے وہ واپس لانا ہے۔ تو قرآن اپنی اصل میں ایک کتاب ہدایت ہے۔ تو کتاب ہدایت کو آپ کتاب تاریخ، کتاب نفسیات، کتاب حیاتیات اور کتاب بشریات سمجھ کر اگر آپ پڑھتے رہیں گے، یا کتاب قانون سمجھ کر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، تو مطلوب ہدایت تو آپ کو حاصل نہیں ہوگی نا۔ اس لیے یہ تصور جو ہے قرآن کا ضروری ہے۔ جب تک آپ قرآن کے حوالے سے ایک بنیادی تصور، یعنی آپ کا قرآن کے حوالے سے تصور ہی درست نہیں ہے، تو اب اس سے ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کہتے ہیں میں قرآن پورا پڑھ گیا ہوں، ترجمہ آتا ہے، تشریحات آتی ہیں، تفسیرات آتی ہیں، لیکن ہدایت آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے تو کہ آپ نے قرآن کو ہدایت کے طریقے سے پڑھا اور سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کو بطور ہدایت پڑھنے کے لیے آپ کو صوفی منہج اختیار کرنا ہوگا، یعنی یہ ایک ضروری ہے۔ اب اس سے آپ چاہے تو لاکھ انکار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ ہمیں قرآن کا درست فہم عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔